बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुछ बहुत अहम खबरें, एक साथ ढेर सारी खबरें हमारे सामने जमा हो गई हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है सिंध असेंबली की, जहां पर लड़ाई हुई है। ये पता चल रहा है कि धक्के दिए गए, दो चार घूंसे पड़े, एक दो गिरेबान के बटन टूटे, और ये हुई है एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के दरमियान। तो जो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले गुंडागर्दी करते हैं, ये इल्जाम दोनों लगा रहे थे, वो दोनों ऐवान में लड़ पड़े हैं। ड्रामेबाजी है ये। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुछ हो रहा है, ड्रामेबाजी है। वगरना जो कराची आपको नजर आता है, इस कराची को देखें तो आपको अंदाजा हो कि इस कराची का ये हाल एमक्यूएम ने किया है, इस कराची का ये हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। जो मुशर्रफ के साथ एमक्यूएम थी, यहां पर हुक्मरान मुसलसल, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर हुक्मरान मुसलसल, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर खंडर बन चुका है। किसी ने बड़ी जबरदस्त मीम लगाई कि हम इस बात की तारीफ करते हैं कि ईरान ने इसराइल को एक रात में कराची जैसा बना दिया है, साईं कायम अली शाह। तो ये इस वक्त हाल है। और ये लोग ऐवान में जब लड़ते तो जाहिर ये करते हैं कि सिंध के अवाम के लिए बजट में उनके लिए कुछ रखा जाए, इसलिए लड़ रहे हैं, कराची वालों का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, वो कराची में पुल के इस पार रहने वाले लोग पुल के उस पार जा चुके, उनकी हालत बदल चुकी। वगरना कराची में खाक नहीं बदला है। कराची बद से बदतर होता चला जा रहा है। और पुल के उस पार के कुछ इलाके दिखाकर मुर्तजा वहाब साहब हमें बताते हैं कि उन्होंने कराची बदल दिया है। और एमक्यूएम, जिसने कराची के हालात पर, महंगाई पर, बुरे अवामी हालात पर हुकूमत को छोड़ा था, वो एमक्यूएम अब चुप बैठी हुई है। क्यों? अभी इन तमाम चीजों की रीजन कनेक्ट करके मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, ये एक चौरंगी है, ये गालिबन इस्लामाबाद की चौरंगी है। इस चौरंगी की तस्वीर हमारे सामने रखी मतीउल्लाह जान साहब ने, और मतीउल्लाह जान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए उनकी जमात के जो लोगों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत का मंजर हमें दिखाया। आप देखिए कि इस पर बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्त शायरी की कोशिश की गई है। बिलावल की क़यादत, और फिर उसके बाद बिलावल की क़यादत में बढ़ा वक़ार, नौजवान लीडर तजुर्बेकार किरदार, ये इन्होंने शायरी की है। फिर आगे इन्होंने लिखा है, बोल्ड इन प्रेजेंस, हम्बल इन टोन, बिलावल बिल्ड्स ब्रिजेस नॉट अलोन। फिर आगे इन्होंने मजीद लिखा है, बिलावल भुट्टो सिफारत का नया चेहरा, जिसने दुनिया को दिखाया असल पाकिस्तान। और इसी तरह से आपको आगे मिलता है, न्यू फेस, न्यू होप, ग्लोबल वॉइस, बिलावल मेक्स डायलॉग द वाइजर चॉइस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस तरह की शायरी होती है ना जो हम पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से इन्होंने जो मजीद शायरी कर रखी है, उसमें मैं देख रहा था कि एक इन्होंने काफिये मिलाते हुए, बिलावल तेरे वार सैना सकी मोदी सरकार, ये भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद, सियासत नहीं रियासत की अमली तफसीर, वो सफीर जो लफ्जों से लड़े, बिलावल भुट्टो ने दिलों को जोड़े। वो सफीर जो लफ्जों से लड़े, बिलावल भुट्टो ने दिलों को जोड़े। जोड़े का काफिया लड़े नहीं होता, तो पता नहीं ये क्या लिखा, तो जोड़े का काफिया तोड़े होता है, तोड़े। तो ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी वालों की शायरी है, इनको इस पर माफ किया जा सकता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे सामने जो मनाजिर आए हैं बजट इजलास के, पंजाब का बजट इजलास, उसमें हिना परवेज भट्ट साहिबा अंदर जा रही थी, बजट पे बात कर रही थी। हमारी पंजाब असेंबली में लम्स ग्रेजुएट, पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जो टॉप के इदारे हैं, उनमें शायद सबसे बड़ा नाम लम्स का लिया जाता है। लम्स ग्रेजुएट हिना परवेज भट्ट साहिबा वहां खड़ी होकर बता रही थी कि पीटीआई के दिनों में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक गई थी। मैं हैरान था कि पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक पेट्रोल की कीमत 400 रुपए पर नहीं गई। इस हुकूमत ने कल रात पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, और पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में एक बार 300 से ऊपर गई। वो 300 से ऊपर ले जाने का कारनामा जो था, वो पीडीएम 1 ने दिया था अंजाम। फिर उसके बाद पीडीएम 2 आ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही, अभी फिर बढ़ी हुई। आवाम को खाक रिलीफ दिया इन्होंने कहा था हम खूनी सड़क बनाएंगे बलूचिस्तान वाली, तो जो कीमतें कम हो रही थी वो भी नहीं की। हर बार खबर आती थी आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए कमी का इम्कान, 10 रुपए कमी का इम्कान, और फिर ये कहते थे कि नहीं, कीमतें बरकरार। अब की बार इन्होंने कहा जी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई। मैंने सुबह आपको बताया था वीडियो में, क्विकली दोबारा बता देता हूं। जब आलमी मंडी में कीमतें थी $75 फी बैरल के आसपास,
تو تب عمران خان کی حکومت میں 118 روپے فی لیٹر پاکستان میں پیٹرول تھا. اب عالمی منڈی میں قیمت ہے اس وقت $74 فی بیرل کے آس پاس, اور پاکستان میں 259-260 روپے کا پیٹرول ہے. تو نون لیگ والے منہ پکا کر کے جھوٹ بولتے, یہ انہوں نے کیا. بجٹ اجلاس تھا, بجٹ اجلاس میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آپ کاغذ دیکھ رہی ہیں نا, اس میں دیکھیے نواز شریف انسٹیٹیوٹ, نواز شریف ہاسپٹل, نواز شریف فلانا, مریم نواز انسٹیٹیوٹ, مریم نواز ہاسپٹل, مریم نواز دیہی صحت مرکز, مریم نواز فلانا. یہ 10 ستارے ہیں, سارے ابا بیٹی کے نام سے بھرے ہوئے ہیں. عوام کے پیسوں پر یہ کام ہو رہا ہے. یعنی اس سے پہلے اس ملک میں حکمران آئے نہیں, انہوں نے عوام کے پیسوں سے, ٹیکس پیئر منی سے پروجیکٹس بنائے نہیں. یہ صرف ابا بیٹی کی تعریفوں کا کارنامہ انہوں نے یہاں پر انجام دیا, اور کچھ نہیں ہے. اور پرانے پروجیکٹس بھی تختیاں بدل کر بھی اپنے والد گرامی کے نام پر یہ کیا ہے, اور جو ابھی کاغذات میں ہیں ان کے بھی نام رکھ کے ان کو بھی کارنامہ انجام دے چکے یہ لوگ. اسی لیے اس بجٹ میں آپ دیکھیے کہ جب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا, میاں نواز شریف کی تقریر رکھ کے خطاب کیا. پھر نہ جانے کیوں کس نے کیا کیا کہ وہ تصویر ہٹا لی, وہ بھی ہمارے سامنے تھا, عجیب و غریب کام تھا. اور پھر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کے منہ پر پوری بجٹ کاپی جو تھی, بجٹ دستاویز, وہ ان کے منہ پر ماری گئی. بیچارے تقریر کرتے کرتے رک گئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مریم نواز شریف صاحبہ اس موقع پر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ہنگامہ رائی, تو ان کی کرسی کو گھیر لیا نون لیگ کی خواتین نے, اور وہ خواتین جو تھیں وہ نعرے لگانا تھیں, مریم مریم. میں سوچا تھا وہ جو کرکٹ گراؤنڈ میں نعرے لگتے ہیں نا سچن ٹنڈولکر کے لیے, سچن سچن, تو وہ کچھ اس طرح کے نعرے اب لگائیں گے یہ لوگ. ویسے بھی جس طرح مودی ہے تو ممکن ہے کہا گیا تھا, انہوں نے مریم ہے تو ممکن ہے کہ نعرے لگوائے تھے, تو یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیے, میں نے ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوتا پی ٹی آئی نے نئی کھچ ماری ہے, مخالفین کو بڑی آفر دی ہے. کیا کیا ہے پی ٹی آئی نے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں اسد قیصر صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بجٹ کو ووٹ نہ دیں, یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے, بجٹ کو ووٹ نہ دیں. راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات سنی, اور بات سن کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بلاول بھٹو سے رابطہ کریں گے, اور بلاول بھٹو سے رابطہ کر کے آپ کو بتائیں گے. اب بلاول بھٹو تو ان کی جماعت کے ارکان بتا رہے ہیں دلوں کو جوڑے, اور ریاست کی عملی تفسیر. تو جب آپ ریاست کی عملی تفسیر بن گئے تو پھر کہاں الگ ہوں گے. یعنی یہ پیپلز پارٹی والے اس بجٹ کے خلاف احتجاج کریں گے, بجٹ کو غلط قرار دیں گے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم سے مشاورت نہیں ہوئی, بجٹ بہت برا ہے, اس سے برا بجٹ ممکن نہیں تھا. یہ سب بتانے کے بعد یہ پیپلز پارٹی والے اس بجٹ کو پاس کروائیں گے. اس بجٹ میں عوام پر جو ہوگا ظلم عظیم, اس کا حصہ بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی, جس کا نعرہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام. عوام کی ایسی کی تیسی کریں گے یہ لوگ مل کے, اور کہیں گے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ان لوگوں نے پہلے بھی منافقت کر کے دکھائی تھی. میں نے کہا تھا نا, جماعت اسلامی کو منافقت میں پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. یہ منافقت انہوں نے کر کے دکھائی. ابھی جو الیکشن ہوا سمبڑیال کا, کہ ان لوگوں کو فارم 47 مل جاتا ہے, یہ جعلی جیتتے ہیں, سمبڑیال میں ان کو ووٹ نہیں پڑا, منہ سے کہہ دیا کہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا. اور اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے, اگر ہمیں نکالنا ہے تو مریم ہمیں ڈائریکٹ کہہ دے کہ ہم آپ کو نکالتے ہیں. مطلب یہ وہ حالت ہے کہ ابا نہیں مانیں گے والا حال ہے ان لوگوں کا, جو 3 ایڈیٹس میں تھا آر مادھون کا وہ. تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی یہ کھچ ہے اس جماعت سے جو اتنے ڈرامے کرنے کے باوجود بھی اسی نون لیگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ جنہوں نے ایلفی لگائی ہے اس جوڑ کے لیے, وہ ایلفی انہوں نے بھر دی ہے زبردست طریقے سے, عملی تفسیر ریاست کی. تو پی ٹی آئی والے پہلے بھی یہ غلطی کر چکے, اب بھی کر رہے ہیں. نہیں کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی, کچھ کر نہیں سکتی تو پاکستان پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں کرے گی. یہ بے وقوفی ہے اسد قیصر صاحب جو کر رہے ہیں, اور اس بے وقوفی میں آپ اپنے ورکرز کو ناراض کر رہے ہیں, عمران خان کے نیریٹو کے خلاف جا رہے ہیں. کیا ہوگا اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہے, تو یہ تو حالت بہت بری ہو جائے گی حکومت کی. اور اس حکومت کے پاس نہ نمبر ہے نہ اعتماد کا ووٹ, کچھ بھی نہیں ہے. عوام کا اعتماد تو ہے ہی نہیں, ان کو تو سیاسی غیر سیاسی طاقتوں نے سیاسی طاقت بنا دیا ہے. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بے وقوفی ہے کہ یہ بات کی جائے. راجہ پرویز اشرف صاحب سے بات کر رہے ہیں, یہی راجہ پرویز اشرف صاحب سمبڑیال الیکشن میں نون لیگ کا منہ کالا کر رہے تھے, اور اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول صاحب باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے چشمہ اتارتے ہیں, نیا سوٹ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزیر اعظم صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہے, میں یہ ذمہ داری انجام دے رہا ہوں, میرے نانا بھی انجام دیتے تھے اور میں بھی انجام دے رہا ہوں. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کھڑی ہے, اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی ہٹے اپنی مرضی سے کچھ کر سکے, ممکن نہیں ہے. آخری چیز
جو صورتحال ہے ایران کی، جو صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی، اس پر مجھے ضرور آپ سے بات کرنی ہے۔ کرمان شاہ میں ایک ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں اور وہاں پر علاج معالجے کی سہولتیں رک گئیں، یہ ہم نے دیکھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، امریکہ کا جھوٹ ہر روز بے نقاب ہو رہا ہے۔ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں عملی طور پر شامل نہیں ہیں، شامل ہونے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، یہ امریکہ ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو ہیل فائر میزائل امریکی سفارتخان خود بتا رہے ہیں کہ وہ دیے گئے ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسرائیل کو، اور اب امریکی ایک اور ڈرامہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے، حالات خراب ہیں، یہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ دونوں جانب سے میزائلز داغے جا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اسرائیل میں، ان ہلاکتوں کی تعداد اب 30 کے آس پاس پہنچی ہے۔ جو شہادتیں ہوئی ہیں ایران میں، ان شہادتوں کی تعداد 150 کے آس پاس پہنچ چکی ہے۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کا ہے وہ بہت اچھا بہت برا ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑے بغیر، وہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایک ملک کا۔ جو ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا گن گاتی تھی اور اس کے ڈنکے بجتے تھے، آئرن ڈوم اسرائیل کا، وہ اسرائیل کا سسٹم ہے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ ہے امریکہ کا، پھر اس کے بعد اردن ہے، دیگر ممالک ہیں، وہ بھی ایران کی جانب سے مارے گئے ڈرونز بھی اور میزائلز بھی روکنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کچھ عمارتوں کو ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کم کیوں، اور کچھ عمارتوں کو بھاری بھرکم نقصان پہنچتا ہے اور کچھ نقصان نہیں بھی پہنچتا۔ اس کی ریزن یہ کہ جو فضا میں ناکارہ بنائے جاتے ہیں تو ان کے ٹکڑے گرتے ہیں اور ان کا جو ٹینک ہے وہ گرتا ہے، ان کے دیگر پرزے گرتے ہیں، ان سے برسنے والی آگ گرتی ہے تو کچھ نقصان ہوتا ہے، جزوی نقصان۔ جب پورا میزائل آ کر لگتا ہے تو پھر وہاں وہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، موساد کا دفتر خالی، فوج کا دفتر خالی، پھر اس کے بعد وہ نیتن یاہو جس نے باقاعدہ، یہ ایک کیموفلاج تھا، جھوٹ تھا کہ نیتن یاہو کا جو جہاز ہے وہ اسے لے کر چلا گیا گریس، جہاز گریس چلا گیا، وہ خود بنکر میں چلا گیا، نکل کے آیا، اپنے لوگوں کی اس نے حالات دیکھے، اور پھر اس کے بعد مزید مارو میزائلز ایران کے اوپر، ایران مزید میزائلز مار رہا ہے۔ اس لڑائی کا جو خاتمہ ہے اس کے بارے میں اب ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ختم ہوگی، امریکہ ختم کروائے گا، دونوں فریقین کو بٹھائے گا اور بٹھا کر کسی ایک سیٹلمنٹ، کسی ایک سولوشن پر پہنچائے گا۔ اس وقت یہ ہمیں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ ان حالات میں ایک چیز دیکھیے کہ اگر لڑائی ایسے ختم ہوگی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ختم کرنا چاہتا ہے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں ایسے ختم ہو سکتی ہے، اس کے ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں، تو ایسے ختم ہونے والی لڑائی میں جہاں ایرانی جنرلز مٹا دیے گئے، پوری ٹاپ لاٹ مٹا دی گئی، جہاں ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ ایلیمینیٹ کر دیے گئے اس قدر بھیانک انداز میں، جہاں خامنائی صاحب کے اسسٹنٹ ایلیمینیٹ کر دیے گئے، وہاں اگر یہ جنگ ان حالات میں اس جگہ رک گئی تو یہ ایران کی ہار ہے۔ اور پھر ہار بھی کیسی کہ آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو، معاہدہ کر لو، اور معاہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹ کے نتیجے میں، ایگریمنٹ میں ایگری ہونا ضروری ہے۔ تو ایران کو تو بازو مروڑ کر، گردن پہ پاؤں رکھ کر منانے کی اور معاہدہ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے معاہدہ کہاں ہوتا ہے؟ ایسے معاہدہ کروایا جاتا ہے جب طاقت کا استعمال کیا جائے۔ تو ایران اگر یہ معاہدہ کسی جگہ پہنچ کر بھی لے گا تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایران نے وہ عزت کما لی ہے جو عزت ایران کو کمانی چاہیے تھی، ایک مسلم ملک کو کمانی چاہیے تھی۔ لیکن جو ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے دیگر مسلم ممالک نے، وہ ذلت کا طوق اب ان کے گلے سے نہیں اتر سکتا۔ وہ بھلے پینگیں بڑھا لیں محبت کی امریکہ سے اور اسرائیل سے، وہ بھلے اپنے آپ کو اس لحاظ سے محفوظ سمجھنا شروع کر دیں، لیکن جس طرح سے تھو تھو ان پر کیا جا رہا ہے، اب اس کا خاتمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔